अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल जिसका नाम है जुनून तिरेश का एक नई एपिसोड के साथ। तो बताते रहें कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी, आपको नावल कैसा लगा। तो अगर आप मेरे बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो नावल मेरे चैनल के प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएंगे, तो मुझे राय ज़रूर दिया करें। तो चलते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नावल जिसका नाम है जुनून तिरेश का एपिसोड है 32। 32 तहरीर नूर आसिफ। मोबाइल रिंगिंग पर आयसन स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देखकर बेयकीन हुई। फ़ोन हाथ में लर्ज उठा था। आयसन ने कांपते हाथों से कॉल अटेंड की। हेलो बाबा जान, कपाते लबों से लफ्ज़ बमुश्किल अदा हुए। हया को फ़ोन दो मेरा, भारी गूंजदार आवाज़ फ़ोन पर गूंजी थी। बाबा, बाबा जान, आयशा ने सिसकी भरी। जो कहा है करो। महमद यलमाज की आवाज़ में गर्ज के साथ धार नुमाया थी। आयसन फ़ोन पर ही लरज उठी थी। कितने ही आंसू पलकों की बार तोड़ते हुए आंखों के रास्ते गाल पर लड़क आए। जैसा आप कहें बाबा जान, आयसन ने हिचकी लेते हुए कहा और रेहाना को फ़ोन हया के कमरे में पहुंचाने को कहा। हया बीबी, आपका फ़ोन है। रेहाना ने हया को सीढ़ियाँ उतर देख कर उसे फ़ोन थमाया। नाना जनाब, हया ने खुशी से चीख मारी थी। कैसी है मेरी बेटी? महमद यलमाज की नर्म आवाज़ स्पीकर पर उभरी, जो सिर्फ और सिर्फ हया के लिए होती थी। ठीक हो नाना जान, लेकिन आपसे बहुत नाराज़ भी। आप 4 महीनों बाद मुझसे बात कर रहे हैं और इन 4 महीनों में आपने एक दफ़ा भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हया की आवाज़ में शिकवे के साथ शबनम भी दर आई थी, जिसे महसूस करते महमद यलमाज तड़प उठे। मैं पिछले 8 सालों से तुमसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मेरे बिजनेस, जायदाद, मेरा बैंक बैलेंस की तुम अकलौती वारिस हो, लेकिन तुमने कभी अपनी नाना जान की बात नहीं सुनी। महमद यलमाज के लहजे में भी ढेरों शिकवे पनहा थे। नाना जान, मैं हर साल आती तो हूँ आपके पास, लेकिन मैं पाकिस्तान को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं बाबा जान से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। हया ने बेबसी से कहा। जानता हूँ, तुम जमान शाह की बेटी हो, जिसने अपने से जुड़े रिश्ते और इनसे वादों का हमेशा पास रखा है। महमद यलमाज ने गहरा सांस खारिज करते हुए कहा। वो कभी भी ज़िद्दी बाप की ज़िद्दी बेटी को कायल नहीं कर सकते थे। नाना जान, इस साल आप पाकिस्तान आ जाएं। अन्नी भी आपसे मिल लेंगी। कितने सालों से आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई। हया ने अपनी सी कोशिश की थी। वो अच्छी तरह जानती थी महमद यलमाज कभी पाकिस्तान नहीं आएगा। उसने होश संभालते ही आयसन और महमद यलमाज के बीच काफ़ी सदमहरी महसूस की थी। उसे आज तक समझ नहीं आई ऐसी क्या वजह है जो एक बाप अपनी बेटी से इतना खफा है कि उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मगर बारिश सुल्तान अगले महीने आ रहा है। बारिश सुल्तान? हया ने खुशी और हैरानगी की कैफियत में मिली जुली चीख मारी थी। बारिश सुल्तान उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो आयसन के दूर के रिश्तेदारों में से था। महमद यलमाज का बिजनेस वही संभाल रहा था। हया की खुशी से भरपूर आवाज़ सुनकर महमद यलमाज के लब गहरा मुस्कुराए थे। बारिश सुल्तान की सूरत में हया को हमेशा के लिए तुर्की बुलाने का इरादा रखते थे। अब उनके और हया के बीच दूरी ख़त्म हो जानी थी। दैट्स ग्रेट नाना जान, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हया ने चहकती आवाज़ में कहा। हया, अपनी अन्ने को फ़ोन दो। महमद यलमाज का लहजा लम्हों में सर्द हुआ था, जिसे हया महसूस करती सर्द सांस खींच कर रह गई थी। हया ने अपने पास खड़ी आयसन को फ़ोन दिया, जो कब से आंखों में आंसू लिए उसके करीब ही खड़ी थी। जी बाबा जान, आयसन ने फ़ोन कान से लगाते हुए जल्दी से कहा। मुबादा दूसरी तरफ से फ़ोन ना काट दिया जाए। बारिश सुल्तान अगले महीने आ रहा है। मैंने बारिश और हया का रिश्ता तय कर दिया है। यहाँ बिज़नेस से जुड़े कुछ मामलात हैं जिन्हें मैं देख लूँ। जल्द मैं भी पाकिस्तान आऊँगा हया और बारिश का निकाह करने। महमद यलमाज अपना फैसला सुनाकर फ़ोन कब से काट चुके थे। आयसन साए साए समात के साथ अभी भी फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी। क्या हुआ अन्ने? हया ने आयसन की फ़क्र रंगत देकर पूछा। कुछ नहीं, रेहाना को कहो मुझे पानी पिलाए। आयसन ने अपने माथे पे आए पसीने को साफ़ किया था।
آنے والا وقت ان کا دل دہلائے جا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ محمد یلماز کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ اپنے فیصلے اور اپنی بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ آئسن نے دہلتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حیا وائٹ سلیو لیس شرٹ اور وائٹ کاٹن جینز میں ملبوس تھی۔ شرٹ کے اوپر نہایت ہی باریک سا وائٹ کلر میں اپر پہن رکھا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ریڈ ہارٹ بنے ہوئے تھے۔ اپنے کمر تک آتے سنہری بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، پنک گلوز لگائے وہ بالکل تیار تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے کار پورچ میں آئی ہی تھی کہ اسے شاویز آتا دکھائی دیا۔ صبح صبح اس ہٹلر کے منہ لگ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر ہٹلر کی اس پر نظر پڑ گئی تو وہ اس کی منہ ضرور لگے گا۔ حیا جلدی سے شاویز کی گاڑی کے پیچھے کھڑی ہوئی گاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ اسے اس ٹائم یہی جگہ مناسب لگی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں آفس روانہ ہو جائے تو پھر وہ بھی اپنی گاڑی میں یونیورسٹی جائے گی۔ آفس جانے کا خیال تو اس نے ترک ہی کر دیا تھا۔ وہ بات بات پر جو اس کے ہونٹوں پر اپنی شدتیں بکھیرتا تھا، اس کے نازک ہونٹ مزید اس کی شدتیں برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اب تو اسے لگتا تھا اگر وہ ایک دفعہ اور اس کے ہونٹوں سے لپٹا تو اس کی سانسیں چھین کر ہی پیچھے ہٹے گا۔ حیا سانس روک کے گاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ گاڑی کے دائیں طرف سے سر باہر نکال کر دیکھا ہٹلر کی گاڑی گیٹ کراس کر رہی تھی۔ حیا نے گہرا سانس بھرتے گاڑی کی ڈکی کے ساتھ ٹیک لگائے دل پر ہاتھ رکھ کر طمانینت بھرا گہرا سانس لیا تھا کہ کم از کم آج کے دن اس کی اس ہٹلر سے جان چھوٹ گئی۔ مگر یہ طمانینت پل بھر کی ثابت ہوئی۔ کسی نے گاڑی کو زوردار ہٹ کیا تھا۔ حیا جو ٹیک لگائے ہوئے تھی منہ کے بل گرتے گرتے بچی، مگر گاڑی اس کی کمر کو ہٹ کر گئی تھی۔ حیا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے درد کو برداشت کیا۔ حیا غصے سے سرخ ہوتے کھڑی ہوئی۔ گاڑی کو ہٹ یقیناً اس ہٹلر کی گاڑی نے ہی کیا ہے، یہ سوچ کر حیا کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ہٹلر کہیں کا، باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ حیا نے بے یقینی سے بلکہ جھپک کر شاویز کو دیکھا جو تمسخراتی نگاہوں کے ساتھ اس کے قریب کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ یہاں پر چھپ کے کیا کیا جا رہا تھا؟ شاویز نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کی اتنی تیاری دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا محترمہ اتنا بن ٹھن کر یونیورسٹی جا رہی ہے۔ نظریں اس کے وائٹ اپر سے نظر آتے اس کے جگمگ کرتے دودیا سراپے پر تھی۔ دانت پہ دانت جمائے پر مشکل اپنے غصے پہ کنٹرول کیا تھا۔ اس کی ڈریسنگ شدید اشتعال میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس نے اس کی وارننگ کے باوجود آج انتہائی نازیبا لباس ضبطن کیا ہوا تھا۔ وائٹ سلیو لیس شارٹ فٹنگ میں شرٹ جو پینٹ کے اندر دی ہوئی تھی اس کے اوپر اپر کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ امپائر دیکھ لیا تھا، اسی سے چھپ کر بیٹھی تھی۔ حیا نے شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لب پھیلائے کہا، شرمندہ ہونا تو اسے آتا ہی نہ تھا۔ پھر چھوٹ گئی جان تمہاری اس ویمپائر سے۔ شاویز نے قریب ہوتے اس کی سنہری بالوں کی لٹ اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے اس کی سرمئی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ ویمپائر آکٹوپس کی طرح مجھ سے لپٹ چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ اتنی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑے گا۔ حیا نے روحان سے ہوتے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا جہاں ابھی بھی ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ شاویز نے اس کے قریب ہوتے اس کے گال پر ہاتھ جمائے بہت پیار سے مگر سرد نظروں سے پوچھا۔ ہاں، حیا نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ یہ درد تو بہت کم ہے جان، ابھی تم یہ ڈریس پہن کر شاویلا کے پورچ تک آئی ہو، اس لیے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہے۔ سوچو اگر یہی ڈریس پہن کر تم شاویلا کے گیٹ سے باہر نکلتی تو تمہارا کیا ہوتا؟ شاویز نے ایک ہاتھ ابھی تک اس کے خوبصورت گلابی ابھرے ہوئے گال پر جمایا ہوا تھا اور آنکھوں میں شدید سرد مہری چھائی ہوئی تھی جسے حیا محسوس کرتی اندر تک لرز اٹھی۔ آپ نے جان بوجھ کر گاڑی کو ہٹ کیا؟ حیا نے بھیگے لہجے میں بے یقینی سے پوچھا۔ سامنے کھڑا شاویز تو رات والے شاویز سے بالکل الگ تھا جو رات میں اس سے اتنا پیار جتا رہا تھا۔ سامنے کھڑا انسان تو انتہائی شفاف لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور ناپسندیدگی کی واضح جھلک تھی جہاں کسی بھی پیار اور نرمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ حیا میں اپنی چیزوں اور اپنے رشتوں کو لے کر بہت حساس ہوں، بہت پوزیسو، اور تم میرے قریبی رشتوں میں سب سے اوپر آتی ہو، بلکہ صرف تم ہی
وہ واحد رشتہ، وہ واحد انسان ہو جس سے میں شدید محبت کرتا ہوں، مگر میری محبت میں تمہارے لیے محبت سے زیادہ شدت پسندی زیادہ ہے۔ تم میرے لیے کتنی اہم ہو، کتنی ضروری ہو، یہ میں نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں تم پر اب کسی کی نظر بھی پڑے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس حلیے میں باہر نکلنے کا سوچنا بھی مت۔ آج تو یہاں کار پورچ تک آ گئی ہو، مگر آئندہ یہاں بھی برداشت نہیں کروں گا۔ شاویز حیا کی سہمی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ وہ اس سے اس لہجے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حیا کے حلیے نے اسے مجبور کیا تھا۔ وہ اسے اچھی طرح سمجھائے وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اور وہ اپنی کہی ہوئی بات کو لے کر کتنی سنجیدگی رکھتا ہے۔ حیا ابھی تک بے یقینی سے خوفزدہ نگاہوں سے شاویز کو دیکھ رہی تھی، جس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی نہیں بلکہ واضح انداز میں اسے بڑی گہری وارننگ دی تھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے جان، میں تم سے اتنا لاپرواہ ہوں؟ تم ایسے مجھ سے نظر بچا کر اس حلیے میں یونیورسٹی چلی جاؤ گی اور مجھے خبر نہیں ہوگی؟ شاویز نے اس کی کمر میں ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے نرمی سے اس کی سہمی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے ڈر کو کم کرنے کی کوشش کی جو اس کی باتوں سے یکدم اس کے چہرے پر چھایا تھا۔ شاویز میں اسی کپڑوں میں یونیورسٹی جاؤں گی، حیا نے شاویز کا نرم لہجہ محسوس کرتے ضدی انداز میں مگر کافی آہستگی سے کہا تھا۔ شاویز اس کے انداز پر گہرا مسکرایا۔ اس سب کے ساتھ جتنی بھی بدتمیز سہی، جتنی بھی منہ پھٹ سہی، مگر اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی سے پیش نہیں آتی تھی، ہمیشہ اس کی بات پر تھوڑا سا ضد کر کے سرنڈر کر لیتی تھی۔ حیا کی اسی بات نے شاویز کو سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ آفس میں اس کی ڈانٹ سرخ چہرے کے ساتھ مٹھیاں بھیجتی ہوئی سنتی تو شاویز کو اس کی حالت بہت مزہ دیتی تھی۔ اس کا یہی عمل شاویز کے دل کو کہیں بہت چھو گیا تھا۔ بتا رہی ہو یا پوچھ رہی ہو؟ شاویز نے مزید قریب کرتے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ بتا رہی ہوں، حیا نے غصے سے دانت پیسے۔ تو ٹھیک ہے جاؤ پھر، شاویز اس سے دور ہوتا اس پر استحضائیہ نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ جانتا تھا وہ کبھی نہیں جائے گی۔ حیا نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جو ماتھے پہ بل ڈالے تمسخراتی نگاہوں سے اس کے سراپے پر اپنی نظریں جمائے ہوا تھا۔ حیا جھنجھلاتے ہوئے وہیں پر کھڑی رہی، اچھی طرح جانتی تھی اسے جانے نہیں دے گا۔ شاویز کی مسکراہٹ میں پھر سے اضافہ ہوا تھا۔ مائی اوبیڈینٹ وائف، شاویز نے مسکراہٹ دبائے زیر لب کہتے ہوئے بہت پیار سے اپنی نروٹھی سی بیوی کو دیکھا جو غصے سے اپنے بالوں کو بار بار کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اپنے ہونٹ کاٹتے کھڑی تھی۔ کاٹتے کھڑی اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز برت رہی تھی۔ شاویز کی دل کی دھڑکنوں نے یکدم شور مچایا تھا۔ وہ ایسے بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاویز کا دل کیا تھا اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس کی مہک کو اپنی سانسوں کے اندر اتارتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے پرہدت لب رکھ دے۔ شاویز گہرا سانس بھرتے خود پر قابو پاتے سے تھوڑا دور ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی نرمی دیکھ کر وہ اپنی ضد پر قائم رہے جو اس کے نزدیک بالکل فضول اور بے بنیاد تھی۔ جاؤ ڈریس چینج کرو، میں تمہیں خود یونیورسٹی چھوڑ آتا ہوں، شاویز نے خود پر قابو پاتے ہوئے پیار سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا جو نروٹھی سی جھنجھلائی سی کھڑی تھی۔ شدید غصے میں بھی شاویز کو اس کے انداز پر پیار آیا۔ دل اڑیل گھوڑے کے مانند اس کو چھونے کو بیقرار ہو رہا تھا۔ آخر کار دل کی مانتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے پیچھے ہوا، مگر اپنا ایک ہاتھ ابھی تک اس کے گال پر جمایا ہوا تھا۔ نہ ہی میں ڈریس چینج کروں گی، نہ ہی میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی جاؤں گی، شاویز کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے ضدی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ شاویز گہرا سانس بھرتا رہ گیا تھا، اس لیے اس پر اپنی نرمی نہیں ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر پیار اور نرمی دیکھ کر اپنی ضد پر ہنوز قائم تھی۔ جانتی ہو حیا، ورلڈ لانگسٹ کس کا دورانیہ کیا ہے؟ شاویز حیا کے قریب ہوا۔ حیا شاویز کے سوال پر غور کرتی پیچھے ہوئی۔ مجھے کیا پتا، میں اس طرح کی فضول معلومات نہیں رکھتی، شاویز کے بیہودہ سوال پر تنک کر جواب دیا۔ 58 آورز 35 منٹ اینڈ 58 سیکنڈ۔ شاویز کی بات پر حیا کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیلی تھیں۔ حیا کے چہرے کے ایکسپریشن شاویز کے
ایکسپریشن پر شاویز کی انابی لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ تو جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو خود ہی اس کس کا ریکارڈ توڑنا چاہتا ہوں۔ تو اپنا سوچ لو، کچھ منٹوں میں ہی تمہاری سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ شاویز کی نظریں اپنے لبوں پر محسوس کر کے حیا نے خوف سے جھرجھری لی تھی۔ دیکھیں شاویز، حیا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے شاویز کو دور کرتے ہوئے کہا، دکھاؤ کیا دکھانا ہے؟ رات والا نظارہ دیکھنے کو تو میں بےتاب ہو رہا ہوں۔ شاویز نے لب دانتوں تلے دبائے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا جو اس کی بات پر مزید سرخی چھلکانے لگا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میری توجہ صرف تمہاری ان پکڑیوں پر نہیں ہوگی۔ شاویز کا ہاتھ اس کے گلوز سے سجے چمکتے ہونٹوں سے ہوتا اس کی گردن کے تل پر جا ٹھہرا تھا، جسے محسوس کرتے حیا کا رنگ سفید پڑا تھا۔ اس کا بے ہوشی کے عالم میں دیا ہوا لمس ابھی تک بھولا نہیں تھا، وہ ہوش میں کیسے سہے گی؟ حیا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ شاویز نے اس کا عمل بغور دیکھتے ہوئے سرد سانس کھینچی تھی۔ یہ تو طے تھا، سامنے کھڑی لڑکی اپنی ہر ادا سے اس کا دل دھڑکانا جانتی ہے۔ شاویز اس کا پرسوز چہرہ، جس پر کچھ حد تک سرخی کے ساتھ خوف بھی تھا، حیا کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ اس سے دور ہوا، اپنا کوٹ ٹھیک کرتے اس پر گہری نظر ڈالتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جانتا تھا اس کے لیے اتنی دھمکی کافی ہوگی۔ شاویز، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نہ یونیورسٹی جاؤں گی اور نہ ہی آفس آؤں گی۔ مجھے گھر پر رہنا تو قبول ہے، مگر آپ کی مرضی کی ڈریسنگ کرنا قبول نہیں۔ حیا نے شاویز کو اس کی گاڑی کی طرف بڑھتا دیکھ کر احتجاجی انداز میں دھمکی دی۔ اچھی بات ہے، میں خود چاہتا ہوں میری حسین بیوی کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، تم گھر پر رہو گی، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاویز نے رخ پلٹے بغیر سنجیدگی سے جواب دیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہو گیا۔ ہٹلر، بے حس، بدتمیز، بے شرم! حیا اونچی آواز میں بولتے ہوئے غصے سے پیر پٹکتے اپنے پوشن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے بند کمرے میں رہ کر بے جان چیزوں پر وہ جتنا غصہ اتار سکتی تھی اتار چکی تھی۔ اب تو وہ اوندے منہ لیٹی صرف بے بسی کے احساس سے رو رہی تھی۔ ایک شاویز شاہ ہی دنیا میں ایسا انسان تھا جو اسے اپنی مرضی پر چلا سکتا تھا، ورنہ وہ کسی کی مرضی، کسی کی خواہش کے آگے جھک جائے ناممکن تھا۔ اوپر سے وہ نکاح کی صورت میں اپنے تمام جملہ حقوق اس کے نام کر چکی تھی اور وہ اپنے اس حق کو بڑے دھڑلے سے استعمال کر رہا تھا۔ شام ہونے پر بھوک کے احساس نے ستایا تو شاویز پر ڈھیروں لانتیں بھیج کر باہر آئی تاکہ وہ اور ہیزل کہیں باہر جا کر اچھا سا کھانا کھا سکیں۔ باہر آنے پر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا ہے ہیزل؟ حیا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی حیرت سے ڈھیروں شاپنگ بیگز اور ساتھ میں ڈھیروں گلاب کے بکے رکھے ہوئے دیکھے۔ گلاب کے بکے بہت خوبصورت تھے، ان کا بڑا سا جدید لاؤنج گلاب کے پھولوں کے گلدستوں سے بھرا ہوا تھا۔ پورے لاؤنج میں گلاب کے پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے، تازہ گلابوں کی خوشبو پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ایک بکے اٹھا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ یہ سب کس نے بھیجے ہیں ہیزل؟ حیا کا موڈ یکدم خوشگوار ہوا تھا۔ صبح کی تمام اداسی اور غصہ پل میں اڑنچھو ہوا۔ یہ تمہارے ہینڈسم پلس رومانٹک شوہر نے بھیجے ہیں۔ ہیزل کے شرارتی لہجے پر حیا نے بے یقینی سے ڈھیروں گلاب کے بکے دیکھے۔ دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی شاویز کی سنجیدہ اور باروب شخصیت کے یہ پہلو بھی ہیں۔ حیا نے لب کاٹتے ہوئے غصے سے وہ بکے اٹھا کر صوفے پر پٹکا، جو بکے کچھ دیر پہلے اپنی جانب اس کی توجہ مبذول کر رہے تھے۔ اب انہیں دیکھ کر شدید بیزاری کا احساس ہو رہا تھا، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا اسے پھولوں سے بیزاری ہوئی تھی، اور وہ بھی گلاب کے پھولوں سے۔ حیدر حیا کے غصے کو نظر انداز کرتی مختلف شاپنگ بیگز کھولنے لگی، جس میں بہت خوبصورت فل سلیوز میں لانگ فراکس، لانگ شرٹس اور اسی طرح کے ڈریسز تھے۔ مختلف رنگوں کے ڈھیروں سٹالر تھے۔ واو، نائٹس بیوٹیفل! ڈریسز دیکھتے ہی حیدر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ حیا نے بھی کافی پسندیدگی سے ان ڈریسز کو دیکھا، جو واقعی میں بہت لاجواب اور اسٹائلش تھے۔ دل ہی دل میں شاویز کی پسند کو سراہا تھا، مگر وہ مر کر بھی شاویز کی پسند کو اپنا نہیں بنا سکتی تھی۔ اور یہ کیا ہے؟ ہیزل نے ایک بوکے سے جھانکتا ہوا چھوٹا سا کارڈ نکالتے ہوئے
ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगी, माई ब्यूटी, इन गुलाबों की खुशबू तुम्हारे बदन से उठती खुशबू के आगे कुछ नहीं। जब से तुम्हारी रूह परवर खुशबू महसूस की है, मुझे कोई और खुशबू भाती ही नहीं। तुम गुलाब सी हो, तुम्हारी खुशबू गुलाबों से बढ़कर, तुम चाहत हो मेरी, तुम्हारी चाहत मुझे जान से बढ़कर। हैज़ल के बुलंद आवाज़ में पढ़ने पर हया ने सुर्ख होते हैज़ल से जल्दी से वो कार्ड लेकर फाड़ कर उसे टुकड़ों में तकसीम किया। हैज़ल का ऐसे कार्ड पढ़ना उसे काफ़ी खिफ्त और शर्म से दो चार कर गया था। वो अपनी बेबाकी में हद से ज़्यादा गुजरने वाला इंसान था। उसकी छोटी छोटी गुस्ताखियाँ याद करके गाल अनार हुए थे। शावेज़ भाई इतने रोमांटिक हैं, मुझे तो आज पता चला। हैदर ने हया के सुर्ख चेहरे को देखा, जहाँ पर गुस्से से ज़्यादा हया की सुर्खी छाई हुई थी। क्या ज़रूरत थी ये बुलंद आवाज़ में पढ़ने की? लाउंज में मौजूद रिहाना की दबी दबी मुस्कुराहट पर तपते हुए पूछा, वैसे ये शर्माया जा रहा है या गुस्सा किया जा रहा है? हैज़ल ने हया के सुर्खी छलकाते चेहरे को देखते हुए शरारती लहजे में पूछा। शर्माने लगी इस हिटलर से, हया ने सुर्ख होते उसका बेबाक अंदाज याद किया, जिसे सोचते ही उसे अपने गाल फिर से देखते महसूस हुई। रिहाना, ये फूल और ये सारे ड्रेसेस उठाकर बाहर भिजवा दो, यानी ऊंची आवाज़ में रिहाना को हुक्म दिया। उसे इन गुलाबों से वहशत हो रही थी, जिनकी खुशबू उसे अपने हवासों पर सवार होती महसूस हो रही थी। क्या हुआ, इतने अच्छे तो हैं, क्यों भिजवा रही हो इन्हें? शावेज़ भाई की मोहब्बत है ये हया, इन्हें जब पता चलेगा वो बहुत हर्ट होंगे। और इन फूलों का क्या कसूर? हैज़ल ने एक फूलों का गुलदस्ता उठाकर उनकी नर्म खुशबू देते गुलाबों पर नरमी से अपनी उंगलियां फेरी। ये मोहब्बत नहीं है हैज़ल, ये तोक है, जिसे वो मोहब्बत की सूरत में मेरे गले पहनाना चाहता है। वो मुझे अपना पाबंद बनाकर अपनी किसी मर्दाना आना को तस्कीन देना चाहता है। वो चाहता है मैं उसकी मर्ज़ी पर चलूँ, और ये कभी नहीं होगा, हया ने अटल अंदाज में कहा। वो उसकी शदीद मोहब्बत को पहचानने और मानने से इनकारी थी। याद था तो सिर्फ उसका खुद पर हक जताना, उसका डांटना, उसका दिल मानने को इनकारी था। शावेज़ शाह उससे मोहब्बत भी कर सकता है, या वो कभी उससे मोहब्बत कर सकती है। मोहब्बत में किसी का पाबंद हो जाना क्या बुरा है? और इन ड्रेसेस में कोई बुराई नहीं। अगर तुम ये शावेज़ भाई के कहने पर पहन लेती हो तो कोई मज़ायका नहीं। और हैं वो तुम्हारे, बल्कि मुझे लगता है तुम इनमें ज़्यादा हसीन लगोगी। हैज़ल हया का अंदाज़ देखकर संजीदा हुई थी। शावेज़ की आंखों में उस दिन हया के लिए फ़िक्रमंदी और परेशानी देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था। हया शावेज़ के लिए बहुत मायने रखने लगी है। क्या मतलब हैज़ल? वो शौहर है मेरा, पहले तो मैं इस रिश्ते को मान ही नहीं सकती। जो रिश्ता वाइबा खातून के ख़ानदान के किसी भी फ़र्द से जुड़ा हो। मैंने ये निकाह बाबा जान की वजह से किया था, मगर वो मेरा जज्बाती फ़ैसला था। हया को उसका सुबह वाला सर्द और सीरियस अंदाज याद आया था, उसका जुनून भरा लम्स, जिसे याद करके उसके बदन का तमाम खून उसके चेहरे पर सिमट आया था। गुजरते वक्त के साथ शावेज़ की निगाह में होने पर उसका रिग्रेट बढ़ता जा रहा था। और क्या गारंटी है, आज मैं उसकी ये बात मान लेती हूँ, वो कल कोई और डिमांड नहीं करेगा? हया ने हैज़ल से इस्तफहामिया लहजे में पूछा। जहाँ तक बात है डिमांडिंग होने की, जहाँ प्यार हो वहाँ ये छोटी छोटी बातें कोई अहमियत नहीं रखती हैं। और ये शावेज़ भाई का प्यार है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें लेकर कंसर्न दिखा रहे हैं, वो नहीं चाहते तुम्हें कोई और देखे। हया हैज़ल की बातें नज़रअंदाज की सोफ़े पर रखे ड्रेसेस को झंझलाते हुए देख रही थी। वो जानती थी अगर हिटलर ने ठान लिया है तो उसे ये ड्रेसेस पहना कर ही रहेगा। हाउ रोमांटिक! हैज़ल की बेहद ऊंची हाँक पर हया ने हैज़ल की तरफ देखा, जिसके हाथ में एक और छोटा सा कार्ड था। इससे पहले हैज़ल ये कार्ड भी बुलंद आवाज़ में पढ़ती, हया ने आगे बढ़कर वो कार्ड इससे छीना। कार्ड के टुकड़े करने से पहले हया के हाथ रुके थे। नज़रें कार्ड की सतह पर लिखी हुई तहरीर पर जा ठहरी, जिसे पढ़ते वो सुर्ख गुलाब हुई। तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के ज़रा छीनो तुझे आजा मेरी सांसों में आ। अपने दिल की शोर मचाती धड़कनों को कंट्रोल करते हुए हया ने दांत खिचखिचाते हुए उसे भी फाड़ कर फेंक दिया। हया का सुर्ख चेहरा देखकर हैज़ल पर तो हंसी का दौरा पड़ा था।
تم دیکھنا حیصل میں بہت جلد اس سے طلاق لے لوں گی، حیا نے کہتے ہوئے غصے سے ریحانہ کو پکارا جو لاؤنج میں ایک طرف کھڑی کب سے کھی کر رہی تھی۔ ریحانہ دور کھڑی، تم کیا ہنس رہی ہو؟ ان تمام ڈریسز کو باہر پھینکوا دو۔ حیصل اور ریحانہ کو ہنستے دیکھ کر حیا کا پارا ہائی ہوا تھا، دل میں شکر ادا بھی کیا۔ حیصل نے دوسرا کارڈ ریحانہ کے سامنے بلند آواز میں نہیں پڑھا۔ بول کسی کے سامنے پڑے جانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ حیا کو پھر سے وہ گانے کے لیرکس یاد آئے تھے، حیا بی بی یہ بہت پیارے ہیں، آپ انہیں کسی کو دے دیں، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ ریحانہ نے ڈریسز کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا جو اسے بہت پسند آئے تھے۔ ٹھیک ہے تم رکھ لو، تم پہن لینا۔ حیا کی بات پر ریحانہ کا دل جلا تھا۔ حیا بی بی آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں کیا؟ مجھے آپ کے کپڑے کیسے آ سکتے ہیں؟ ریحانہ نے اپنے پھیلے وجود کو دیکھ کر حسرت سے آ بھری۔ ہاں تمہیں تو نہیں آئیں گے، تمہاری بہن بھی تو ہے، اسے دے دینا۔ حیا نے اسے مشورہ دیا۔ حیا بی بی وہ تو صرف 6 سال کی ہے۔ ریحانہ نے مایوسی سے سر ہلایا تھا۔ یہ کپڑے ریحانہ کی بہن کو تو نہیں آئیں گے، مگر تمہاری الماری میں رکھے ہوئے سارے کپڑے ضرور آ جائیں گے۔ شاویز کی سنجیدہ آواز پر حیا نے فخر رنگت کے ساتھ رخ پلٹتے ہوئے شاویز کو دیکھا جو اسے خون شام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ ساری باتیں سن چکا ہے۔ کیا یہ طلاق والی بات بھی سن چکا ہے؟ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا۔ رات کی اس کی جنونیت سے بھری باتیں یاد آئی تھیں۔ حیضل لب دانتوں میں دبائے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ حیا بی بی آپ کی جو چھوٹی چھوٹی شرطیں ہیں وہ اسے آ جائیں گی۔ حیا کی کھوری پر ریحانہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ میرا مطلب تھا وہ بی بی جی، ریحانہ کھسیانی سے ہنسی۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہے ریحانہ، اس میں گھورنے والی کیا بات ہے؟ شاویز نے پاس آ کر حیا کو دیکھتے ہوئے کہا جو صبح سے بھی بے ڈنگے حلیے میں موجود تھی۔ بالوں کو جوڑے میں لپیٹے کھلے وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس، جس پر ہاف ٹی شرٹ جو ایک کندھے سے نیچے ڈھلکی ہوئی تھی پہنے ہوئے تھی۔ کیوں یہ فریضہ صرف آپ ہی سر انجام دے سکتے ہیں؟ حیا شاویز کے گھورنے پر چوٹ کرتے ہوئے بولی جو ابھی بھی سخت نظروں سے گھورتے ہوئے اس کے معصوم سے دل کو ڈرا رہا تھا۔ شاویز کی انہی سرخ آنکھوں سے ہی تو خوف کھائے بیٹھی تھی جو بچپن سے لے کر آج تک اسے ایسے ہی گھورتی تھی۔ حیا کے جواب پر شاویز نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے پہلے سے بھی سخت نظروں سے گھورا تو حیا نے غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ویسے بھی اس کی رات والی جنونی باتیں اور جنونی لفظ دوبارہ سہنے کی سکت نہیں رکھتی تھی، اس لیے خاموشی میں ہی اپنی عافیت جانی۔ مگر شاویز اسے بازو سے دبوچے اپنے مقابل کر گیا۔ یہاں سے ہلنا مت۔ شاویز نے ایک اور سرد گھوری سے نوازتے ہوئے اس کے بازو پر اپنی گرفت چھوڑی۔ ریحانہ یہ تمام ڈریسز حیا کی کبرڈ میں سیٹ کر دو اور اس کے سارے پرانے ڈریسز تم باہر پھینکوا دو کیونکہ وہ اس قابل بھی نہیں کہ کسی کو دیے جا سکیں۔ شاویز نے سنجیدگی سے ریحانہ کو حکم دیا۔ جی سر۔ ریحانہ نے دانت نکوستے ہوئے حیا کو ایک نظر دیکھا جو خاموشی سے لال ٹماٹر چہرہ لیے کھڑی تھی۔ حیا کا چہرہ ریحانہ کو مزہ دے گیا تھا، کوئی تو تھا جس کے آگے حیا بول نہیں سکتی تھی۔ ریحانہ اپنی ہنسی دباتی تمام شاپنگ بیگز اٹھائے وہاں سے چل دی۔ حیضل شاویز کو سلام کرتے ہی وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ حیا کا گریز اور شاویز کی محبت نہ ماننا اسے کچھ حد تک ٹھیک بھی لگا تھا۔ ابھی جتنے غصے میں وہ تھا، حیضل کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی اور حیا پہ تو ترس آ رہا تھا جو اس ہٹلر کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ دونوں بھائی ایک جیسے ہیں، یعنی پاگل۔ حیضل نے جاسم کا اس دن والا رویہ یاد کر کے لاہور والا پڑھتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ حیا نے غصے سے حیضل کی پشت کو گھورا جو اسے اس ہٹلر کے پاس اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے حیا حیضل کی تقلید کرتے ہوئے اس کے پیچھے جاتی، شاویز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ بھیجے ہوئے ڈریسز اور پھول تم اتنی آسانی سے کیسے باہر پھینکوا سکتی تھی؟ شاویز نے شکوہ بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے بہت فیل ہوئی تھی یہ بات، وہ اس کے اتنی محبت سے لائے ہوئے ڈریسز اور پھول باہر پھینکنے کو کہہ رہی تھی کیونکہ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں وہ کرنے کو جو میں نہیں کرنا چاہتی۔ حیا نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے بہت قریب کیے، بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ منہ سے نکلے ہوئے طلاق کے لفظ
مجھے بہت اذیت پہنچاتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی تمہیں میری وجہ سے تکلیف پہنچی تو یقین مانو مجھے یہ بات زیادہ تکلیف پہنچائے گی۔ شاویز نے برف سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا منہ دبوچ کر اوپر اٹھاتے ہوئے بہت کچھ جتایا تھا۔ شاویز اٹس ہرٹنگ، حیا نے بھیگی آنکھوں سے اس کی دھمکی سنتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ حیا کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر وہ نرم پڑا۔ پیار کرتا ہوں تم سے، جان سے بڑھ کر عزیز ہو، نہیں برداشت کر سکتا کوئی تم پر ایک نظر بھی ڈالے۔ شاویز نے گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے شدت سے اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹایا۔ مجھے مجبور مت کرو حیا، میں تمہیں ہرٹ کروں۔ شاویز نے التجائیہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ میری تم سے ایک ہی ڈیمانڈ ہوگی، میری رہو، میرے علاوہ تمہیں کوئی اور نہ دیکھے۔ سانسوں سے بھی زیادہ میرے قریب رہو، وعدہ کرتا ہوں اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ کی کبھی ڈیمانڈ کروں گا۔ شاویز نے حیا کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے پرہدت لب رکھے۔ حیا سرخ چہرے کے ساتھ اس سے دور ہوئی، کہیں اس کی گستاخیاں بڑھ نہ جائیں، اس سے زیادہ ہو بھی کیا سکتا ہے۔ حیا نے غصے سے شاویز کو دیکھتے ہوئے سوچا، تم شاملہ سے باہر میری لائی ہوئی ڈریس ہی پہن کر جا سکو گی۔ اب چاہے انہیں پہننے کا فیصلہ تم کل لو یا پھر اگلے مہینے یا پھر اگلے سال، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تب تک تم باہر قدم نہیں رکھ سکو گی۔ شاویز سنجیدہ آواز میں حکم دیتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ شاویز اپنے پورشن میں داخل ہوا ہی تھا کہ لان میں جازم کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ جازم اور مشائم لان کی چیئرز پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جازم شاویز کو دیکھ کر اپنی چیئر سے کھڑے ہوتے شاویز کی طرف بڑھا جو لان کے وسط میں ہی رک گیا تھا۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ جازم نے آگے بڑھ کر شاویز کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو چہرے پر بے انتہا غصہ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون بھائی؟ مجھے تو نہیں لگتا تمہارا کوئی بھائی بھی ہے۔ شاویز نے اپنی پینٹ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اپنی نظریں غصے سے پھیری۔ یہ ٹھیک ہے بھائی، ہاتھ بھی آپ مجھ پر اٹھائیں اور ناراض بھی آپ خود ہو جائیں۔ جازم نے شاویز کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے شکوہ کیا۔ اسی بات سے تو مجھے احساس ہوا ہے تم اب بڑے ہو چکے ہو، میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے۔ تم وہ جازم نہیں ہو جسے میں بچپن میں ڈانٹ دیتا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ اب آپ ایسے تو نہ بولے بھائی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے بڑے صرف آپ ہیں، آپ سے زیادہ جازم شاہ کسی کو امپورٹنٹ نہیں دیتا۔ شاویز کی بات اس کے دل پر لگی تھی۔ شاویز شاہ سے بھی کوئی امپورٹنٹ اسے ہو سکتا تھا بھلا؟ شاویز شاہ کے آگے بڑھتے قدم جازم شاہ کی بات پر رکے تھے۔ اچھا تو ایسی بات ہے، بچپن میں جس جازم شاہ کو میں کچھ بھی کہتا تھا وہ ہمیشہ خود آ کر مجھ سے سوری کرتا تھا۔ کتنے فون کیے تمہیں، لیکن تم نے میرا ایک فون بھی نہیں اٹھایا۔ شاویز نے پلٹتے ہوئے جازم کو گھورا۔ جازم نظریں جھکائے گردن پر ہاتھ پھیرتا مسکرا کر رہ گیا۔ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا میرے بھائی کو میری کتنی فکر ہے، وہ مجھے تھپڑ مار کر خود کتنے سکون میں ہے۔ جازم نے گہری مسکراہٹ سے کہا تو شاویز کے لب بھی مسکرائے تھے۔ شاویز نے آگے بڑھ کر جازم کو گلے لگایا۔ آئندہ غلطی سے بھی میرا فون کاٹا یا پھر میرا فون نہیں اٹھایا تو دوسرا تھپڑ تمہارے فلیٹ پر آ کر ماروں گا۔ شاویز نے جازم سے الگ ہوتے دھمکی دی۔ جازم کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے ڈھیروں سکون ہوا تھا۔ بھائی ایسے تو مت بولیں، آپ کا ہاتھ کافی بھاری ہے، دنوں تک میرا گال جنجناتا رہا ہے۔ جازم نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ بہت زور سے لگی تھی؟ شاویز نے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ جی۔ جازم اپنے گال پر ہاتھ رکھے مسکرایا تو شاویز نے آگے بڑھ کر پھر سے اسے گلے لگایا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، آج جازم بھائی کو میں نے بلایا یہاں پر، مجھے کوئی کریڈٹ ہی نہیں دے رہا۔ مشائم نے دور کھڑے منہ پھلاتے ہوئے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو اس کی ذات کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ مشائم کے منہ پھلانے پر دونوں مسکرا اٹھے تھے، جانتے تھے وہ اپنی بہن کو کتنی جیلس ہوتی ہے ان دونوں کی محبت سے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ جازم تمہارے کہنے پہ یہاں آیا ہے؟ شاویز نے مشائم سے آبرو اچکائے پوچھا۔ جی میں انہیں اپنی قسم دی تو بھاگے چلے آئے، اور اس بات سے ایک بات پتہ چلتی ہے، جازم بھائی کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ میں رکھتی ہوں۔ مشائم نے اتراتے ہوئے شاویز کو جتایا تھا۔
تم جازم کی زندگی میں ہی نہیں میری بھی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رکھتی ہو۔ شاویز نے آگے بڑھ کر مشائم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ سچ بھی تھا، مشائم اسے بہت عزیز تھی۔ وہ کبھی جازم اور مشائم میں فرق نہ کر سکا تھا۔ مشائم نے تفاخر سے مسکراتے ہوئے شاویز کو دیکھا۔ بھائی آپ کا غصہ بہت خطرناک ہے، وعدہ کریں آپ مجھ سے کچھ بھی ہو جائے، مجھ سے کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ مشائم نے شاویز کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے اسے اپنی قسم دی کہ آپ بے وقوفوں والی بات کر رہی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کبھی تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ جس دن یہ ہوا، وعدہ کرتا ہوں اس ہاتھ کو بہت بری سزا دوں گا۔ شاویز نے سرت سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے مشائم کو سینے کے ساتھ لگایا۔ اسے مشائم کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بھلا کبھی کوئی بھائی بھی اپنی بہن پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ بھئی آپ نے جب حیا پر ہاتھ اٹھایا تھا، میں اس دن آپ سے بہت ڈر گئی تھی۔ میں تو آج بھی سوچتی ہوں کیا حیا کو وہ تھپڑ یاد ہوں گے؟ تو میرا دل کہتا ہے حیا کو وہ تھپڑ یقیناً آج بھی یاد ہوں گے، تبھی تو آپ سے اتنا ڈرتی ہے۔ سچ میں بھائی، آپ کے تھپڑوں کے نشان ہفتوں اس کے گال پر نہیں گئے تھے، گال سے نہیں گئے۔ سب سے چھپاتی پھرتی تھی اپنا گال۔ مشائم نے پھر سے مزے لے کر برسوں پہلے کا قصہ سنایا تھا۔ شاویز نے لب بھیجتے وہ واقعہ یاد کیا، کیسے وہ روتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ شاویز کو پہلی دفعہ حیا کو تھپڑ مارنے پر افسوس ہوا تھا، اور اس بات کا بھی احساس ہوا تھا کہ وہ آج بھی اس کے تھپڑ دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ مشائم ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ شاویز گہرا سانس بھرتا جازم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہو؟ شاویز نے مشائم کی جانب پر جازم کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈائٹنگ کر رہا ہوں، شاید اس لیے لگ رہا ہے۔ جازم نے اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی نظریں سرت سے پھیری تھی۔ جانتا تھا شاویز کی زیرک نظروں سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس نے اگر یہ سوال کیا ہے تو یقیناً کسی وجہ سے کیا ہے۔ شاویز نے آگے بڑھ کر جازم کے دائیں بازو پر سختی سے اپنا ہاتھ جمایا تو جازم کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاویز نے سنجیدہ نگاہوں سے پوچھا۔ جازم کے گلے ملتے اس کے دائیں بازو پر اس کا ہاتھ لگنے سے اس کے چہرے پر اٹھتی تکلیف شاویز کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، کیا ہونا ہے مجھے؟ جازم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاویز نے اس کی کلائی پکڑ کر اس کی شرٹ کے بازو کے بٹن کھولے تو جازم نے سرت سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تھا، مگر شاویز کی گھوری پر وہ بے بسی سے شاویز کو دیکھتا رہ گیا جو لب پیچھے اس کی شرٹ کا بازو اوپر کی طرف فولڈ کر رہا تھا۔ اس کے بازو پر بینڈیج دیکھ کر شاویز نے بری طرح اپنا لب کچلا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ شاویز نے سرد انداز میں پوچھا۔ بھائی وہ جازم میری بات سنو، اس سے کچھ مت چھپانا، حقیقت کیا ہے میں پتہ لگا لوں گا، لیکن پھر تمہاری خیر نہیں۔ جازم شاویز کے انداز پر مسکرا کر رہ گیا جو آج بھی اسے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ بچپن میں بھی اس سے باتیں اگلوانے کے لیے ایسے ہی دھمکی دیتا تھا۔ جازم نے گہرا سانس لیتے ہوئے شاویز کو ساری بات بتائی تھی، مگر ہیزل سے ریلیٹڈ کچھ نہیں بتایا تھا۔ جازم نے بات گھما پھرا کر بتائی کہ ملک احسان نے کسی ٹینڈر کی وجہ سے اس پر گولی چلوائی تھی۔ شاویز جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ شاویز نے اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا تم نے؟ شاویز نے سرخ آنکھیں جازم شاہ پر گاڑی۔ بھائی میں نے سوچا۔ کیا سوچا تم نے؟ ہاں، تم اتنی بڑی بات مجھ سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ شاویز جازم کی بات کاٹتے ہوئے چلایا۔ اس لیے نہیں بتایا آپ کو، آپ ایسے ہی اگریسو ہو جاتے۔ جازم نے شاویز کو شدید غصے میں دیکھ کر آہستگی سے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ شاویز کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اپنی وجہ سے شاویز کو کسی بھی قسم کی پریشانی میں ڈالنا چاہتا تھا۔ ملک احسان ایک کرمنل ذہنیت کا مالک انسان تھا، بلکہ وہ بزنس کی آڑ میں بہت سے ناجائز دھندوں میں بھی ملوث تھا۔ جازم کو بھی یہ بات ابھی پتہ چلی تھی جب اس نے ملک احسان کے بارے میں تحقیق کروائی۔ اس سے بڑھنا آسان نہیں تھا۔ تو نہیں ہونا چاہیے اگریسو؟ بھائی ہو میرے، اگر یہ گولی مجھے لگتی تو تم کیا کرتے؟ تم نہ ہوتے اگریسو؟ شاویز نے غصے سے اپنے بال چکڑے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اس سے جڑے رشتوں کو کوئی ذرا سا بھی نقصان پہنچائے۔
اور اس کی ماں کنزا جسے وہ بہت محبت کرتا تھا، چاظم اس کی ہی تو نشانی تھی، چاظم کو کیسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ اس ملک احسان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، تم دیکھتے جاؤ اس پر میں کیا کیا کیس بنواتا ہوں۔ اسمگلنگ کے کیس میں پچھلی دفعہ جیل گیا تھا، اب کی دفعہ قتل کے کیس میں جیل جائے گا، شاویز غصے سے چلایا۔ چاظم تم کہیں بھی گارڈز کے بغیر نہیں جاؤ گے، شاویز نے چاظم کو تشویشی انداز میں حکم دیا۔ جی بھائی جیسے آپ کہیں، چاظم نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، کوئی تو تھا جو اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اندر تک پرسکون ہوا، اسے لگتا تھا کنزا کے بعد اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، عباس شاہ کو تو وہ صرف اور صرف سائمہ کا شوہر گردانتا تھا۔ اب تم یہیں رہو گے، شاویز نے اگلا حکم دیا۔ بھائی میں آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن یہاں پر نہیں رکوں گا، آپ کو قسم ہے آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے۔ چاظم نے جلدی سے اپنی قسم دی۔ وہ سائمہ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ ایسا ہی تھا جس سے نفرت ہو تو حد سے زیادہ، اور جسے محبت ہو اس کے لیے حد سے گزر جانے والا۔ ڈپلومیسی مسلط کے تحت خاموش ہونا اسے نہیں آتا تھا۔ بھائی پلیز اب میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ چاظم کے چہرے پر یکدم سنجیدگی نے احاطہ کیا۔ اندر بھی نہیں آؤ گے؟ دادی جان سے بھی نہیں ملو گے؟ بابا جان سے بھی نہیں؟ شاویز کی پوچھنے پر چاظم نے گہری سانس بھری تھی۔ چلتا ہوں بھائی۔ چاظم نے آگے بڑھ کر شاویز کو گلے لگایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کار پوش کی طرف بڑھا۔ شاویز بے بسی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا، وہ اس کا جتنا بھی احترام کر لے مگر وہ کچھ معاملوں میں بہت ضدی تھا، اپنی ضد کے آگے کہیں کسی کی نہیں سنتا۔ چاظم کار پوش میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے حیدر کی گاڑی اندر آتے دکھائی دی۔ چاظم نے لب بھینچتے اپنی رسٹ واچ پر نظر دوڑائی جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ یہ اس ٹائم باہر کیا کرنے گئی تھی؟ چاظم نے اچنبھے سے سوچا، کیونکہ جب وہ آیا تھا حیدر کی گاڑی کار پورچ میں ہی کھڑی تھی۔ حیدر اپنی گاڑی سے نکلتے آگے بڑھی ہی تھی، اپنے سامنے کھڑے چاظم کو دیکھ کر تھک سے رہ گئی۔ وہ اس دن کے بعد آفس نہیں گئی تھی، آج تقریباً تیسرا دن تھا۔ وہ اس دن چاظم کی ایکسٹریم ری ایکشن سے بہت ڈر گئی تھی، آفس جانے کا سوچ کر ہی اسے اپنی روح بدن سے پرواز ہوتی محسوس ہوتی۔ آج عباس شاہ بھی اس سے آفس نہ آنے کی بابت دریافت کر رہی تھی۔ اس نے عباس شاہ کو اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ٹالا تھا۔ چاظم نے سختی سے منع کیا تھا کہ گھر میں کسی کو نہیں بتائے گی، خاص طور پر شاویز کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ اسے گولی لگی۔ چاظم کو دیکھ کر حیدر نے بے ساختگی میں 2 قدم پیچھے لیے تھے اور فقر رنگت کے ساتھ چاظم شاہ کو دیکھا جو اسے سنجیدگی سے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو اس ٹائم؟ چاظم شاہ نے ایک بار پھر سے اپنی کلائی پر بندھی کڑی پر نظریں جمائیں۔ حیدر کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا اسے اس ٹائم اس کا باہر سے آنا پسند نہیں آیا۔ وہ برہان کا نام لیتے لیتے رکی تھی۔ وہ اتنے دن آفس نہیں جا رہی تھی، برہان نے آج اسے اور حیا کو ڈنر پہ انوائٹ کیا تھا۔ حیا تو شاویز کی وجہ سے جا نہ سکی، مگر وہ برہان کے بارہا اصرار پر چلی گئی تھی، اور یہ پہلی دفعہ ہی تھا وہ اتنی لیٹ ہوئی تھی اور آج ہی جلال سے سامنا ہو گیا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ ڈنر کرنے گئی تھی۔ حیدر نے جلدی سے جھوٹ گڑھا، وہ چاظم کو برہان کا نام نہ بتا سکی، کیا پتا کس بات پر وہ بھڑک اٹھے۔ چاظم اس کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے برہا پر ابھی تک غور کیے ہوئے تھا۔ برہا شانی برہان؟ چاظم نظریں نیچے کیے زیر لب یہ نام دہراتے ہوئے استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ یکدم دل میں شعلے سے بھڑکتے ہوئے محسوس ہوئے، سینے میں آگ کا الاؤ روشن ہوا۔ اگر وہ اس ٹائم سچ میں باہر کسی غیر مرد کے ساتھ تھی تو یقیناً آج بہت بڑا طوفان اٹھنے والا تھا، جو طوفان اس سے اپنے اندر اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر کو شعلہ بار خون اتری آنکھوں سے گھورتے ہوئے اسے بازو سے پکڑے اپنے مقابل